अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओह हो, बाहर का मौसम, सुबह उठी हूँ तो बहुत ठीक था, मतलब बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। रसिकत जब से मैं घर से निकली हूँ तब से लेके अब तक मूसलाधार बारिश हो रही है। और खुनकी भी हो गई है, मतलब अब शुक्र है एसी जो है उनसे थोड़ी सी छुटकारा हुआ, और जो हब्स है और जो एक होता है ना हीट वेव जो है वो ख़त्म हुई। और मुझे लग रहा है, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, कि सर्दियाँ इस दफ़ा बहुत पहले शायद आ सकती हैं और बहुत आ सकती हैं। लेकिन सर्दियों की अच्छी बात यह है कि आपको हीटर और उसकी नहीं भी हो, अगर फ़र्ज़ करें गैस नहीं है और आप बिजली का बिल भी बचाना चाह रहे हैं, तो 2 4 5 6 कपड़े पहन लें, जैकेट पहन लें, स्वेटर पहन लें, मफलर पहन लें, तो आप सर्दी से बच सकते हैं। अब गर्मियों में तो ये हो नहीं सकता कि गर्मी लग रही है और आप वेस्ट में कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो ये खुश आइन बात है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है और इस प्यारे मौसम में लोग इसका सोच रहे हैं कि क्या खाया जाए। खाने पीने पे हमारी बात शुरू होती है और ख़त्म होती है। पकोड़े बन रहे होंगे, किसी ने कहा होगा फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, किसी ने कहा होगा कोई मज़ेदार सा पुलाव बनाते हैं। तो इस मौसम में जैसे ही मौसम बेहतर होता है तो खाने पीने का जो है वो एक सिलसिला हर घर में जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज इब्राहिम साहब ने लकी मरबत से फरमाइश की थी कद्दू कबाब की, कद्दू के कबाब। तो आज उनकी फरमाइश पे ये बनेगा। और मैं रोज़ीना और मेरी एक और कॉलर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी इसकी लड्डू की। तो आज डेफिनेटली रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि आज 2 गेस्ट होंगे तो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का जो वेडनेसडे का शो होगा उसमें लड्डू बनेंगे 2 किस्म के इंशाल्लाह, और साथ में एक और ज़बरदस्त चीज़ बनाएंगे। तो कोकोनट के लड्डू बनाएंगे अगले हफ्ते। तो रोज़ीना एंड जो दूसरी कॉलर थी उनसे माजरत कि आज मैंने आपसे कहा था कि आज बनाऊंगी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली एक तो बारिश बहुत थी और ये कि गेस्ट हमारे माशाल्लाह से 2 होंगे। होपफुली वो इस बारिश में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। बाकी आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, और वो कहते हैं ना जान है तो जहान है। सो नाज़रीन, ड्रेस के हवाले से ये ड्रेस मेरा बड़ा फेवरेट है और मैं इसको जब मेरा मूड होता है ना तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इस दफ़ा इस ड्रेस को मैंने ये 4थी दफ़ा पहन रही हूँ मैं, ये देख लें, और कुछ बहुत ही ज़्यादा मैचिंग हो गई है। ये दुपट्टा मैंने इसके साथ इस दफ़ा डिफरेंट लिया है। इसके साथ मैं वैसे दूसरा दुपट्टा लेती थी, दिस इज़ अनदर दुपट्टा। तो साथ में आज जूते भी मैचिंग हो गए, देख लें, दूर से ये देखें। आहा, अब आ जाते हैं कुछ ख़बरों की तरफ। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो आज़मीन हज हैं, जो अगले साल 2025 में हज की एक हर एक की दिली ख्वाहिश होती है कि इस फरीज़े को अंजाम दिया जाए। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को जो इस दफ़ा शराइत और अहकामात भेजे हैं कि अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा बुरी ख़बर है आज़मीन हज के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र के हैं या किसी भी आर्ज़े में मुब्तला हैं। तो उन्होंने वहाँ से अपने मरासले में ये लिख दिया है कि अब जो है वो लोग ही हज पे आ सकेंगे। एक तो महंगा बहुत है और लोग पूरी अपनी लाइफ जो है, बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश होती है और हर मुसलमान की होती है कि वो जाके इस फरीज़े को अंजाम दें। तो पैसे इकट्ठे करते हैं। आपको पता है हज पे जाना बहुत बहुत महंगा हो गया है। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप लोग ये जो पैसे हैं ये इकट्ठे ना करें। सिर्फ जो सेहतमंद लोग होंगे और 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकेंगे अब हज के लिए अपने वालिदैन के साथ, और सिर्फ सेहतमंद लोगों के लिए ही ये फरीज़ा जो है वो अंजाम दे सकेंगे। उसकी वजह ये है कि इस साल 2024 में जो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों की अमवात हुई, उससे सऊदीया का जो एक इमेज है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ख़राब हुआ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने नए रूल्स जो है उसमें आप बिल्कुल सेहतमंद हैं और बुज़ुर्ग नहीं हैं या आपको कोई आर्ज़ा नहीं है तो आप ये फरीज़ा अंजाम दे सकेंगे। अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे इकट्ठे किए हैं तो आप किसी की शादी करवा दें, या फिर अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है
تو انہوں نے بالکل روک دیا ہے، کیونکہ بہت سارے اللیگل اس دفعہ جو لوگ ہیں اللیگل طریقے سے گئے تھے، ان میں سے کافی لوگوں کی جو اموات ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز پاکستان کے حوالے سے اس دفعہ دے دیے ہیں. سو بہت عجیب و غریب خبر ہے. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا، جو والدین ہیں ان کو بچوں نے اکیلے بھیج دیا تھا اس فریضے کو انجام دینے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرمی کی شدت ہو گئی ہے، موسمی تبدیلی اس کی وجہ سے، اور یہ کہ جو سفر ہے وہاں کا، اور وہاں پہ جہاں جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے اس میں ان کا گرمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پھر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. سو یہ بہت افسوسناک خبر ہے کہ اب صرف صحت مند لوگ جن کو بھی کوئی بھی بیماری ہے، چاہے ہارٹ کی ہے، کڈنی کی ہے، کیا کہتے ہیں کینسر وغیرہ وغیرہ جو بیماریاں ہیں، یا حاملہ خواتین جو ہیں، وہ اب یہ فریضہ نہیں انجام دے سکیں گی. سو اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان کو اپنا کیا موقف پیش کرتی ہے. سو یہ میں نے کہا میں آپ کو صبح صبح ایک اور خبر سنا دوں، کیونکہ سم تھنگز آر ٹو بی اسپریڈ، کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ویسے بھی یہاں پہ غربت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنے سارے 12 سے 15 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع کریں، اور یہاں پہ بھی اپنے اخراجات ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فریضہ سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اب آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. سوال آج کا ناظرین، پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ یونیورسٹی آف مشیگن. میں نے کھولی ہے ناظرین، یونیورسٹی آف مشی خان، یہ بھی ہو سکتی ہے. کاش میں ایسا ہو کبھی کہ میں ایک یونیورسٹی کھول سکوں. کھولی تو ہے ہمارے بہت ہی پیارے، لیکن یہ کہ مجھے بھی وہ کہتے ہیں نا ناظرین، اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالنی چاہیے، کیا پتہ انسان کر ہی جائے. پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ اور اس کے علاوہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں، بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی ہے، اور پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے شو میں آ چکی ہیں. زبردستی معصومہ زبیری ہوں گی، جو کہ بہت زیادہ اچیو کر رہی ہیں آج کل ادھر ادھر اپنے ایونٹس بھی، اور ساتھ ساتھ مختلف جو ہے سمپوزیمز اور وہ بھی اٹینڈ کر رہی ہے. پھر ڈاکٹر سلمان یاسر ہوں گے، ڈینٹسٹ ہیں، آپریٹو ڈینٹسٹری کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان سے دانتوں کے حوالے سے ناظرین یہ بتا دوں آپ کو کہ دانتوں کے حوالے سے پاکستان از دا چیپسٹ. کیونکہ باہر کے ملکوں میں آپ کی ہیلتھ انشورنس تو ہوتی ہے لیکن ڈینٹسٹری کی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے. تو لوگ جتنے ہمارے مقیم پاکستانی ہیں امریکہ، کینیڈا، یو کے میں، وہ جب بھی دانتوں کا اپنا کچھ بھی کروانا ہو تو وہ آل دا وے یہاں آتے ہیں، یہاں سے کروا کے جاتے ہیں. سو اپنے دانتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی فیس کی فارمیشن جو ہے نا آپ کے دانتوں کے اوپر، جس طرح جو آپ کی بیس ہے نا فیس کی، وہ دانتوں پہ ہی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ جی بس اینڈ میں وہ نکالنا پڑ جائے تب آپ لوگ جاتے ہیں. ذرا سی آپ کو تکلیف ہو، کیونکہ ہم دانتوں سے کھاتے بھی ہیں، صحیح برش بھی نہیں کرتے، تو جب بھی آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ایشو ہو تو اسی وقت جا کے ڈینٹسٹ کے پاس جایا کریں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ آہستہ 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 ہوتے ہوتے پھر بڑا خرچہ ہو جائے گا، چھوٹے خرچے سے بڑا خرچہ ہو جائے گا. تو آج ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ ہوں گے، معصومہ زبیری ہوں گی، اور ڈینٹسٹ ہمارے ہیں زبردست سے ڈاکٹر سلمان یاسر. سوال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے، اور آج سجاد علی کا خوبصورت سا سانگ آپ کو سنائیں گے. اب چلتے ہیں، ابراہیم صاحب نے لکی مروت سے کدو کے کباب کی فرمائش کی ہے، اور ساتھ ساتھ السلام علیکم ماما، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان، باور بھائی جان کو بھی میرا خاص سلام. اور ناظرین آپ کا تو سلام ہی سلام ہے. تو میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آئی ایم سوری، آج لڈو جو ہے وہ کیونکہ پھر وہ ٹائم کنسٹرینٹ ہو جاتا ہے، پھر بھاگ دوڑ مچی ہوتی ہے، اور پھر گیسٹ کے سامنے لڈو بنا تو سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج جو ہے نا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمیں انگریڈینٹس بھی نہیں ملے صحیح. سو آپ لوگ کال کریں اور بتائیں مجھے کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو ڈشز پکانی سکھائی ہیں ان میں سے آپ نے کون کون سی بنائی ہے. تو آج آپ کو بتا دوں فرائیڈے ہے، اب میری آپ سے ملاقات کمنگ وینسڈے یعنی انشاءاللہ زندگی رہی تو بدھ والے دن ہوگی. تو اس والے کیمرے پہ ہیں رحمت، اس والے کیمرے پہ ہیں نورانی، اس والے کیمرے پہ ہیں
انمول, اور ہمارے پروڈیوسر جو ہے جو پروڈیوس کر رہے ہیں شو, جو خود بھی بڑے اچھے گائک ہیں, وہ ہیں نعمان خان لاشاری, اور اسسٹنٹ پروڈیوسر اینڈ ایوری تھنگ از گلداد بھائی, اور ساتھ میں جو ساؤنڈ پہ ہے وہ ہے حافظ صاحب, حافظ عمران صاحب ہیں, اور وہ جو یہ ٹائٹل میں کون ہے, ہاں یاسر ہے ٹائٹلز بنا رہے, اور بلال چودھری اوپر ہے ٹرانسمیشن میں, عامر چودھری, سوری بلال چودھری کون ہے, who is he? Oh wow Nazin, gas is coming, gas is here, gas is welcome. اوکے ناظرین آگے اس میں ڈالتے ہیں ہلکا سا, ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے تو اس لیے میں ہلکی سی شیلو فرائی میں, آپ کو پورا جو فرائنگ پین ہے نا اس میں آپ نے, کیونکہ یہ جگ میں سے بہت کم نکلتا ہے, یہ نہ سوچیں, یہ اس کو ہم نے بہت ہی ہلکی آنچ پہ, صرف پہلے ہمیشہ فرائنگ کا جو وہ ہے اصول ہے کہ آپ نے پہلے اچھی طریقے سے آئل گرم کر لیا, پھر آپ نے بالکل ہلکی آنچ کر دی تاکہ وہ اوپر سے تو گولڈن ہوتا ہے, اندر سے بھی صحیح کوک ہو. اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنے ہیں یہ بتا دوں آپ کو. کدو 1 سے 2 لے کے آپ نے کدو کش کر لینا ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں کدو کو کدو کش کر لیں, یہ ایسے بالکل اس طریقے سے اس کی لکٹ ہوگی. اور اس میں ہم ڈالیں گے کارن فلاور بائنڈنگ کے لیے, ساتھ میں ہرا دھنیا باریک چاپ کیا ہوا, ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے ½ ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچ, دردڑا جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو دردڑا کوٹ کے وہ ڈالیں گے 1 ٹی اسپون, اور 1 ٹی اسپون ہی اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ جائے گی, اور حسب ذائقہ نمک. اس کو سرو کرنے کے لیے آپ رائتے کی چٹنی بنا لیں, مطلب چٹنی میں دہی ڈال لیں, یا خالی پودینے کی چٹنی, یا پھر چلی گارلک ساس یا ٹمیٹو کیچپ, اینی آف دا ٹو جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے اپنے کچن میں ہو, زیادہ خرچہ نہ ہو, اور سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. سو آ جاتے ہیں اب یہ اس کو پہن لیتے ہیں, اس کے بغیر جو ہے اس کی مکسنگ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. باقی سودا جو ہے وہ آپ لاتے ہیں, کاٹتے ہیں, رکھ لیا کریں, جو فریج میں پڑا بھی خراب ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں. سو وہ چیزیں کیا کریں جس میں ضائع کم ہو, پانی بھی نہ ضائع کریں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اپنی مکسنگ کی طرف. اس میں ہم ڈالیں گے مسالے, یہ کدو کش کیا ہوا, یہ دیکھ لیں آپ, یہ دس از دا کدو کش, کدو کو کدو کش کر دیں. اس میں ہم یہ سارا ڈال دیں گے, کوٹا ہوا دھنیا, دردرا دھنیا, پھر اس میں ڈال دیں گے 2 سے 3 باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچیں, 1 ٹی اسپون اس میں لال مرچ پاؤڈر جائے گا, یہ, اور 1 ٹی اسپون ہی کٹی ہوئی لال مرچ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 ٹی اسپون ہی ہلدی پاؤڈر, یہ ڈال دیا, یہ باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا, اور جو مین چیز اس کو بائنڈ کرے گی وہ کرے گی کیا, کارن فلاور. کارن فلاور نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بے شک, جن کو انڈے کی ایک ہیک سی ہوتی ہے, انڈا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں کر رہی. اس میں ہم 2-3 ٹی اسپون جو ہے وہ کارن فلاور ایڈ کر رہے ہیں. حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے, 1 ٹی اسپون بہت ہے, 1.25 کر دیتے ہیں, پھر کافی ہے. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے, کیونکہ کدو میں اپنا بھی ایک اس کا واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے, یعنی اس میں پانی ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے کدو کش کر لینا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکال کے, تو آپ نے یہ دیکھ لیں گلداد بھائی, ہم نے اس کا ایکسٹرا پانی نکال دیا تھا. اب اس میں ظاہر ہے پانی تو رہے گا, لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا جب آپ اس کو کدو کش کرتے ہیں. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اور کارن فلاور, کیونکہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے, تو آپ کے اوپر ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. خواتین کو کوکنگ کا بہت آئیڈیا ہوتا ہے. اس میں 2 ٹی اسپون میں اور ڈال رہی ہوں کارن فلاور کے. بس ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو, آج بارشیں ہیں لگتا ہے. اوکے ناظرین, یہ دیکھ لیں. اب مجھے ٹیسٹ کروں تھوڑا سا, 1 سیکنڈ. پرفیکٹ. اوہ چکن, یہ دیکھیں ناظرین, ایسے پکڑا آپ نے. اب آپ نے اس میں تھوڑا سا ڈرزل کر دیں آئل, ہلکا سا, تاکہ
اگر آپ نے وہ کپ میں نہیں بنا سکتے نا تو آپ اس طرح کر لیں. یہ لیا اس طرح آپ نے تھوڑا سا اس کا پانی کو نکال لیں ایسے, اور اس طریقے سے آپ نے اس کے کدو کے کباب ایسے بنا لینے. دس از ویری ہیلدی, اور بچے بھی کھا لیں گے کباب سمجھ کے, ورنہ تو کدو کا نام لیں تو بھاگ جاتے ہیں. یہ آپ نے لیا یہ, اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں نے آئل اوئے ہوئے بہت تیز گرم ہو گیا اس لیے میں نے سائڈ پہ کر دیا. یہ ایک ڈال دیا. اسی طریقے سے میں بنا کے یہ دیکھیں ایک دو بنا لوں, ابھی میں نے بیچ میں رکھ دیا اس کو. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پرفیکٹ. کدھر گیا یہ والا, اسی کو ہم سلائڈ ڈاؤن کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہلکی اب میں نے چولہے سے ہٹا لیا اس کو کیونکہ ابھی بہت ماشاءاللہ سے تیز گرم ہو گیا ہے. اب آپ نے پانی کو ساتھ ساتھ پریس کرتے جانا ہے تاکہ جو کدو کا جو پانی کانٹینٹ ہے وہ نکلتا جائے. یہ لیا یہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے باقی کباب بھی بناتے جانے, اور پھر آپ سرو کر کے کھائیں گے گولڈن کباب. سو ناظرین بڑی یونیک ڈش ہے یہ. آپ کے مہمان آ جائیں, بجائے قیمے کے ہر وقت آپ لوگ کباب بنا رہے ہوتے ہیں تو سبزیوں کے کباب بنائیں. دے آر ویری ہیلدی. اسی طریقے سے چقندر کے بھی سیم ریسیپی میں آپ چقندر کے کباب بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں 3-4 ڈالتی ہوں, اس کے بعد نمک کی وجہ سے بھی اس میں ہوتا ہے کہ پانی نکل جاتا ہے. یہ دیکھیں اب ہو گیا. یہ ابھی تک 1 2 3 6 کباب بن گئے ناظرین. دیکھیں کہ 2 کدو سے آپ ایٹ لیسٹ 12-15 کباب بنا سکتے ہیں. ایک کالر بھی ہم سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم ناظرین. فون لائنز آئی تھنک آر ناٹ ورکنگ ہیں, ڈیڈ ہے. اوکے ناظرین, فون لائنز ٹھیک کرنے کی کوشش جاری ہے. تو ابھی تو فون نہیں ہے تو میں ہی ہوں آپ کے ساتھ, کوئی بات نہیں. آج آپ مجھے برداشت کریں, میری باتیں سنتے جائیں بس. یہ لیا اور یہ ہو گیا. اب آئندہ سے ایسا میں کروں گی ناظرین. اس دفعہ میرے اتنی ساری پیاری چھوٹی ویڈیوز تھیں, وہ میں اگلے ہفتے نا ساتھ میں انکارپوریٹ کر لیا کروں گی. یہ اب آپ دیکھیں کتنے کباب بن گئے. اب ہم نے اس کو یہ دیکھیں ان کو تھوڑا سا پکنے دیں. یہ بلکہ ایسا کرتے ہیں نا, سانگ سنا دیتے ہیں سجاد علی کا, وہ سنتے ہیں اور پھر واپس ادھر ہی آتے ہیں. تب تک یہ تھوڑے سے فرائی بھی ہو جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. زبردست کباب, کیونکہ ہم بریک میں چلے گئے تھے تو میں نے سائڈ پہ کر لیا. یہ دیکھیں میں نے اس کی پلیٹر بھی سجا دیا ہے, سجائیں. یہ دیکھیں, یہ لک ایٹ دا کباب, بالکل پکوڑوں کی طرح لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ آپ نے سبزیوں کے اوپر رکھیں گے نا, سیلڈ کے اوپر, تو وہ ہیٹ سے نیچے والی بھی جو ہے وہ بالکل زبردست. اوہ سوری میں غلط طریقے سے پکڑی, تو وہ نیچے سے آرام سے. یہ دیکھیں ہمارے کدو کباب جو ہے, کدو کے کباب, اس کو ہم نے کیا کیا تھا, کدو کش کر کے. اور یہ دیکھیں یہ میں نے وائٹ پہ بھی لگا دیا ہے. یہ دیکھیں پرفیکٹلی ڈن. ضرور بنائیں. ویسے تو یہ سخت پکوڑا. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں معصومہ زبیری, پروفیشنل فوٹوگرافر. ڈاکٹر سلمان یاسر ڈینٹسٹ ہیں, آپریٹیو ڈینٹسٹری کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفہ لیں گے, کال لیں, وقفہ لے لیں 5 منٹ بعد. اوکے چلیں ہاں جی, 5 منٹ تک میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں, گپ شپ لگاتی ہوں. آج ایسے اوہ نو چولہا بند کر دیں, گیس ضائع ہوگی. گلدار بھائی کا دل دھڑک رہا ہوگا. دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہ گیس کا سوئچ بند کر شکریہ. گلدار بھائی یہ گانا گا رہے ہوں گے. سو ناظرین, آج ویسے پتہ کیا, دیر آر لاٹ آف ڈیز, بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں جب میرا بالکل بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. میرے ہوتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا ناظرین, بہت زبردست ایک اپنی
سانس کی آواز, اپنا سوچنا, یہ ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت کمپنی چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہر وقت ان کو لوگ جو ہے انٹرٹین کرتے رہیں. ان کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ سالیٹیوڈ یعنی اکیلا پن جو ہے نا, وہ دن میں ایٹ لیسٹ گھنٹے 2 یا 3 کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کی سوچیں جو ہیں, جس میں اور کسی کی آواز نہ آ رہی ہو, اور کسی کے ویوز نہ آ رہے ہوں, ٹی وی چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے, سب بند کریں, چھت پہ جائیں, باہر واک کریں, یا پھر اکیلے میں بیٹھے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ساری ایسی باتیں جو لوگوں کی شور میں اندر رہ جاتی ہیں, جو آپ اس کا احساس نہیں کرتے. تو ضرور بیٹھ کے اکیلے میں سوچا کریں اپنے بارے میں, دنیا کے بارے میں, اور کوئی مقصد حیات یعنی پرپس ان لائف ضرور تلاش کریں. ہر وقت لوگ آپ کو کبھی انٹرٹین نہیں کر سکیں گے, نہ آپ کے بچے, نہ آپ کے رشتہ دار, نہ انٹل انلیس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ بن جائیں اور اپنے سے اپنی کمپنی کو انجوائے کریں. آئی لو مائی کمپنی. جتنے جوکس میں اکیلے میں خود سے انجوائے کرتی ہوں, یا میں ڈرائیو کرتے میں چیزیں دیکھتی ہوئی جا رہی ہوتی ہوں, اتنا میرے خیال میں جب کمپنی میں ہوتی ہوں تو اتنا مجھے مزہ نہیں آتا. سو ٹرائی ٹو ہیو اے پرپس ان لائف. لائف بہت چھوٹی ہے. دیکھیں 2024 جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, 2025 شروع ہو جائے گا. سو اگر آپ نے اس میں بھی انہیں روز مرہ کی جو آئی ایم سوری بل کریپ ہوتا ہے اس میں پڑے رہیں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ کاش ہم یہ کر لیتے. کھانسی کا مطلب ہے معاف کیجیے گا کہ تیل کے پاس کھڑی ہو گئی. تو پلیز اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا کریں, ٹی وی بند کریں, ہر وقت کچھ نہ کچھ فون میں لگے رہنا. میں نے تو فون سے بھی تھوڑا سا, اب میں 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ فون کو نہیں, بیکاز اٹس اے نیوسنس. یہ چلتا پھرتا مصیبت ہمارے ساتھ ہے. تو آن دس نوٹ چلتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے دونوں مہمانوں کی ملاقات کرواتے ہیں. جی ناظرین معاف کیجیے گا, ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں. ہمارے جو دونوں گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, بہت ہی امیزنگ فوٹوگرافی کرتی ہیں, ساتھ ساتھ اور بھی ایونیوز میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہی ہیں, اور ویری انٹرپرائزنگ آئی مسٹ سے. اور فوٹوگرافی کی یہ آن لائن کلاسز بھی دیتی ہیں, اور مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ادھر جا کے بھی گائیڈ کرتی ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہے زبردستی معصومہ زبیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. معصومہ بھی میری طرح خود ڈرائیو کرتی ہے, تو آج مشکل ہو رہی تھی آنے میں. آج بہت تیز بارش ہے نا, ہاں ویری ایکسٹریم. مطلب تقریباً 45 سے بھی زیادہ ٹائم لگا ہے, منٹس زیادہ لگا, حالانکہ جو لگتا ہے 10 سے 15 منٹ تقریباً. تو کیا صورتحال تھی؟ بس بہت سلو ٹریفک, بہت سلو ٹریفک. ایک دم سے بہت زیادہ وہ بارش ہو رہی تھی, ظاہر ہے ٹریفک بھی ایک دم سے سلو ڈاؤن ہو گئی, تو اس لیے آئی گاٹ لیٹ. نہیں, پرفیکٹلی آن ٹائم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. نہیں, موسٹ ویلکم. ناظرین آج ہم ٹویننگ کر رہے ہیں. ہمارے پنک, انہوں نے ایک اور پنک کا شیڈ پہنا ہوا ہے, میں نے ایک اور پہنا ہوا ہے. سو ویلکم ونس اگین. تھینک یو. تھینک یو. اگلے جو میرے مہمان ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں, اور آپریٹیو ڈینٹسٹری بھی کرتے ہیں. جس طرح ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایکسیڈنٹس پیش آتے ہیں, جن میں ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, یا کوئی ایکسیڈنٹ میں آپ کا پورا جو جو لائن ہے اس میں اگر خرابی ہو, تو یہ آپریٹیو ڈینٹسٹری بھی کرتے ہیں. اور غوری ٹاؤن میں ان کا کلینک ہے. میرے ساتھ موجود ہیں زبردست سے ڈاکٹر سلمان یاسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کو آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ ٹائم تو لگ گیا زیادہ, کیونکہ روڈز بھی تھوڑے سے کام چل رہے ہیں, اور پانی بھی روڈوں کے اوپر آیا ہوا تھا. ٹائم تو لگ گیا, ٹائم لگ گیا, لیکن آ گئے. آج میں تھوڑی سی ویسے دماغ میں میرا تھا کہ آج ٹرکی ویدر ہے, آئی ہوپ ہمارے گیسٹ پہنچ جائیں, لیکن ماشاءاللہ ہم سب پہنچ گئے خیر خیریت سے. سو ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں؟ کال نہیں آج کر سکتے آپ, آج آپ دیکھیے پروگرام چپ کر کے. تو معصومہ ونس اگین آپ یو آر, وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو سلولی آپ کے ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, آپ فوٹوگرافی کی دے رہی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے پہلے بتا دیں تاکہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو شوق ہے دے کین آلویز جوائن ان. اچھا, کنسرننگ جو ہماری ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں, تو آئی گو اینڈ آئی ٹیچ دیر ایز ویل.
بٹ اپنی جو میری اپنی کمپنی کی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو آن لائن ہوتی ہے یا فیس ٹو فیس ہم کرتے ہیں, لیکن چونکہ انفلیشن اتنا زیادہ ہے تو ہم سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ آن لائن کلاسز لے لیں. تو میں پریفر یہ کرتی ہوں 3 مہینے کا یہ کورس ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ جو ہے وہ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی پلس اپنا انسٹا جو آپ نے بنایا یا کوئی پیج بنایا فیس بک کا, آپ نے مانیٹائز کیسے ہونا ہے, آپ نے اپنے کام کو پروموٹ کس طرح کرنا ہے. تو ہم نے وہ بھی اس ٹائم پہ انڈلج کیا ہے. اسپیشلی میں یہاں پہ بات کروں گی خواتینوں کے لیے جو کہ باہر نہیں نکل کے کام کر سکتی, ہم نے ان کے لیے بھی یہ کورس ڈیزائن کیا ہے. مرد حضرات کے لیے بھی جو کہ جن کے پاس ابھی جاب نہیں ہے اور وہ کچھ کوالٹیٹیو کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک سوشل میڈیا اس ٹائم پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور آپ لوگ اپنے انسٹاگرام کو کیسے مانیٹائز کر کے ایک چھوٹے وینچر سے آپ کما سکتے ہیں, وہ چیز ہم لوگوں نے بھی اس میں بھی انٹروڈیوس کر دی ہے ٹریننگ میں. فوٹوگرافی ویڈیوگرافی تو تھی, لیکن ابھی ہم نے بس اس کو بھی ٹچ کیا کہ اس انفلیشن میں ہم نے کیسے جو ہے وہ چھوٹے بزنس سے کمانا ہے. چھوٹے میں اور یہ کہ آن لائن, کیونکہ دیکھیں ابھی آگے بھی حالات کا نہیں پتا کہ جس طرح کووڈ آیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا, سو یو آر آلویز پریپیئرڈ یو نو ٹو سروائیو. یہ بات ہے. تو معصومہ زبیری کے دونوں جو اسی نام سے ان کا انسٹاگرام پہ بھی آپ جا سکتے ہیں, معصومہ زبیری, ادھر فالو کر لیں, اور فیس بک از دا سیم. زبردست. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلمان یاسر, آپریٹو ڈینٹسٹری کے حوالے سے میں نے کافی شوز کیے, لیکن یہ آپریٹو ڈینٹسٹری کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کون لوگ کروا سکتے ہیں اور یہ کس ٹائم ضرورت ہوتی ہے اس کی؟ اصل میں آپریٹو ڈینٹسٹری جو ہے وہ جو پہلے جو کیریز لگتے ہیں نا, کیریز ان کے مختلف اقسام ہوتے ہیں, کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. کیریز مطلب کیڑا, ہاں کیڑا لگتا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیڑا جو ہے ٹائم پہ اس کا علاج کر کے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کویکس بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں, کویکری بہت زیادہ ہے. ٹیکنیشین ناظرین, کویکری کا مطلب ہے کہ جعلی دندان ساز, عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, عطائی وہ بہت زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے لوگوں کو کوالیفائڈ جو ڈینٹل سرجن ہو ان کے پاس جانا چاہیے. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپریٹو ڈینٹسٹری میں فیلنگ بھی ہوتی ہے, اس کے بعد وینئرز پھر ہوتے ہیں, پھر کراؤن ہوتے ہیں, پھر زرکونیا کراؤن ہوتے ہیں جو سب سے اس کا بیسٹ طریقہ ہے. جی. تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بچے گرتے ہیں تو وہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں, تو ان کا آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنیک سے بہت اچھی طرح وہ ہم کر سکتے ہیں اپنے پروسیجرز کے تھرو. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب ایکسپینڈیچر کی بات آتی ہے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر فرض کرے کسی کا بہت زیادہ اس طرح کسی ایکسیڈنٹ میں اور وہ نہیں پے کر سکے, تو کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ چلیں اس کو ایز اے انسانیت کر دیا ہوتا ہے کبھی؟ جی میں تو اپنے کلینک میں بہت سے پیشنٹ کے ساتھ الحمدللہ یہ کرتے ہیں, ہم بہت اچھی طرح کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے اپنے جو بیل بورڈز ہے وہاں پہ بھی میں نے یہ لکھا ہوا ہے, جو آمدن جن کی کم ہے تو وہ میرے پاس آ کے اپنا اچھی طرح ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ غوری ٹاؤن میں کس نام سے آپ کا کلینک؟ میرا اپنے نام سے ہے ڈاکٹر سلمان ڈیجیٹل ڈینٹسٹری. اوکے, ڈاکٹر سلمان ڈیجیٹل ڈینٹسٹری غوری ٹاؤن میں. ناظرین, جب بہت ٹریفک ہوتی ہے نا مین ہائی وے پہ, تو پھر میں غوری ٹاؤن میں گھس جاتی ہوں, اور وہاں سے ہوتی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے پاس چکر لگائیں گے ضرور. معصومہ, اچھا ڈاکٹر صاحب ہم دونوں کے دانت چیک کریں کیسے ہیں؟ میرے تو خیر ہے, یہ آگے ہیں, میں تو یہ بریسز لگوانے ہیں. اچھا ان کو بریسز کی ضرورت ہے؟ بریسز کی یہ میں بات کرنے والا تھا. بریسز نہیں, بریسز سے آگے کی اب الائنرز, انویزیبل الائنرز آئے ہوئے ہیں. انویزیبل الائنرز, جی وہ ڈینٹسٹ کے پاس آپ کی 2 ہی فرسٹ وزٹ ہوتے ہیں. پھر وہ سیٹ آتا ہے آپ کے پاس, آپ نے گرمی ہی, پھر وہ 10 دنوں بعد دوسرا ایک چینج کرنا ہوتا ہے. گرمی آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. پہلے تو بریسز ہوتے تھے, وہ نظر آتے تھے, برے لگتے تھے, کھانے پینے میں بھی پرابلم, کھانے پینے میں دشواری ہوتی تھی صاف کرنے میں. اب انویزیبل الائنرز ہیں, نظر بھی نہیں آتے, ایستھیٹیکلی بہت اچھے مطلب وہ نظر آتی ہی نہیں ہے, اور اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے. کتنے عرصے میں اگر تھوڑے سے دانت نکلے میں اس کی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے. یہ 7 مہینوں سے 7-8 مہینوں میں یہ ہو جاتا ہے. گرمی بریسز کا تو 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک لگتا ہے. اچھا, مجھے ضرورت ہے الائنرز کی؟ مجھے تو نہیں لگتا آپ کو ضرورت ہے.
آپ کی تو ٹھیک ہے میرے ہیں میڈم لائنرز جو ہے اب ٹیکنالوجی. ہاں جی جی بریسز میں اصل میں ایک تو تکلیف بہت ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ اس میں وزٹ ڈینٹسٹ کے پاس بہت زیادہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں, ہر مہینے ایک وزٹ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اس کی کیئر بھی بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے, بہت زیادہ. تو لائنرز میں یہ بہت ایزی یہ آیا ہوا ہے پروسیجر, اور گرمی آپ کر سکتے ہیں. چلیں زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق تو بنوں سے ہے, کے پی کے بنوں سے. اچھا. جی جی. تو اسلام آباد میں کب سے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں 7 سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں. اچھا زبردست. جی جی. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بالکل اسلام آباد سے, میں پوری برگر ہوں. نہیں امی ابو کا مطلب ہوتا ہے نا. they both were born in لاہور. لاہور. اچھا اوکے. گول منڈی ان کی پراپر وہ جو کہتے ہیں نا, نہیں لاہور ہی والا. مائی فادر از اے پیور لاہوری. اچھا تو وہ گول منڈی میں ان کی پرورش ہوئی, پلے بڑے انہوں نے بالکل برگر انداز میں کیا گوال منڈی گال. ہاں جو میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی, اسلام آباد میں پلی بڑی. ہاں ادھر ہے ویسے اسلام آباد کا. اسلام اور راولپنڈی کا بھی ڈفرینس ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے. لیکن پنڈی بوائے نا ایک کیفیت ہے, وہ ہر کسی کے اوپر طاری ہو سکتی ہے, کسی ٹائم پہ بھی کسی وقت بھی. پنڈی بوائے. پنڈی بوائے. تو آپ کا اسٹار کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے آپ؟ میں مارچ کے مہینے میں پیدا ہوا. مارچ میں کا نہیں ایریز. آپ کا ایریز ہے؟ نہیں اسکارپیو ہے. اوہ ہوئے چلو ہم چلتے ہیں اسکارپیو. اچھا تو اچھا فوٹوگرافی میں ابھی تک اس میں اگر فرض کرو لڑکے, اب تو میں دیکھ رہی ہوں لڑکیاں بھی ایونٹس پہ ناظرین لڑکیاں بھی کور کرتی ہیں. اب ان کے ساتھ میں اسسٹنٹ ہوتا ہے, تصویریں برائڈل یہ وہ جیسا آپ کرتی ہیں. تو اب آپ کے کورسز کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو ایز اے پروفیشنل فیلڈ لڑکیاں لیں گی اور مطلب اس میں آگے جا کے دے کین ڈو ویل؟ یس بالکل بھی. بلکہ انفیکٹ ہم لوگ, میں یہاں پہ بلکہ بتانا بھی چاہوں گی کہ ہم لوگ تھرو منسٹری گئے تھے گلگت بلتستان. وہاں کی لڑکیوں کو ہم نے جا کے ٹریننگ دی تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ ان کو یہاں لے کر آئے تھے اور یہاں پہ ان کی کمپنیز کو لانچ کیا تھا. اچھا. وتھ فل ٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس میں ماشاء اللہ ہمیں جو ہے وہ فل وہ بھی ملی تھی, ان کی طرف سے بھی اجازت ملی تھی, فیملی کی طرف سے. تو ہے ضرور ہے, اور لڑکیاں لرن کرنا چاہتی ہیں, ایک ٹرسٹ کے ساتھ لرن کرنا چاہتی ہیں, کچھ ایکسل کرنا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں. تو یہ کہ میں ماں باپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بچوں سے زیادہ نا اس ٹائم پہ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اور جو جس کا انٹرسٹ ہے اس کو وہاں بھیجنا چاہیے. بجائے آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ کرائیں, بالکل کرائیں. لیکن اب نہ تو ایم بی اے کا دور ہے, نہ ڈاکٹری کا دور ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انجینئرنگ بنا کے کوئی تیر مار سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پڑھائی بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. بالکل. اگر بیسک پڑھائی آج کل مہینہ یا 3 مہینے کا سیمسٹر کے 50-60 ہزار روپے ہے, تو آپ سوچیں ڈاکٹری اور اس میں کتنے پیسے لگیں گے. بالکل. اور پھر بعد میں جاب کی بھی نہیں آپ کو وہ کہ جاب ملے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ ڈینٹسٹ ناظرین ڈینٹسٹ بننا چاہیے. دانت تو خراب ہوتے ہی ہیں کسی نہ کسی طرح. یہ اچھی فیلڈ ہے, بہت اچھی فیلڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ جابز کا تو مسئلہ پاکستان میں ہے ڈینٹسٹری کے حوالے سے. لیکن اپنا کلینک اگر آپ پرائیویٹ کھول لیں تو اس میں تو تھوڑا بہت ہے نا فائدہ. جی ہمارا تو جاب نہ کریں, ہمارا اس میں فائدہ ہے کہ ہم گورنمنٹ جاب نہ ہی کریں. ہاں, ہم فرسٹ ٹائم ایک کلینک چلائیں تو سیکنڈ ٹائم دوسرا کلینک چلائیں تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن یہ کہ اوور آل جو میڈیکل فیلڈز ہے آج کے پی کے میں تو بہت زیادہ, اور وہ ادھر اسلام آباد میں بھی جابز کے حوالے سے تھوڑا ایشو ہے ہمارا. ہے ڈاکٹر صاحب, مین ایشو ہے بے روزگاری, بگ ایشو. تو آپ نے کدھر سے اپنا پڑھا ڈینٹسٹری؟ میں نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے. کے پی کے کا یہ نمبر 1 رینک ہے, یہ جو کے سی ڈی ہے, خیبر کالج آف ڈینٹسٹری ہمارا جو ہے. تو بہت اچھا وہ انسٹیٹیوشن ہے. وہاں سے میں نے بی ڈی ایس کیا. پھر اس کے بعد یہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے میں نے سی آرتھوڈونٹکس جو بولتے ہیں, یہ بریسز والا, یہ میں نے کیا. اس کے بعد ادھر ہی ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے میں نے سی انڈوڈونٹکس اور یہ اپریٹو ڈینٹسٹری کا کورس کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جہاں پہ ایستھیٹک ڈینٹسٹری کی بات آتی ہے, اس میں دیکھیں ہم تو روٹی پانی بجلی میں ہی پھنسے رہتے ہیں سالہ سال, لیکن دنیا میں ریسرچ جو ہے
بیوٹی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا پھر دانتوں کے, وہ چلتی رہتی ہے اور ایک سے ایک چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہماری طرح ہی بہت سارے انسان ہیں دنیا میں ناظرین جو کہ ریسرچ کر کے ہمارے لیے بہتری لا رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. تو کیا چیز نئی ہے ڈینٹسٹری میں اب؟ اصل میں اب باہر کے ملکوں میں یہ فیمس ہوا ہے نا ہالی ووڈ اسمائل. ہالی ووڈ اسمائل, آپ نے یہ سنا ہوگا. یہ ادھر بھی پاکستان میں بہت اچھی طرح ہوتا ہے, اور یہ کہ یہ 2-3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک تو چیئر سائڈ ہے, ادھر ہی کلینک میں آپ کا کمپوزٹ وینئرز اس کو بولتے ہیں, کمپوزٹ سے بنتا ہے, اس ادھر ہی چیئر سائڈ پہ ہم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ کمپوزٹ وینئر وہ ہے نا جو ٹیوب میں ہوتا ہے, جس کو آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں, وہ جو ایک اسپیچولا ٹائپ ہوتا ہے. جی جی جی, وہ ہاں, پھر وہ لیزر, اس کو لیزر کے ساتھ کر کے وہ چیئر سائڈ ہوتا ہے. چیئر سائڈ ہوتا ہے, اوکے. لیکن اس کی ڈیوریشن میں جو کہتا ہوں اس کی ڈیوریشن بہت زیادہ وہ کم ہے, لانگر ڈیوریشن اس کی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی نہیں ہے, کیونکہ میرے ایک دانت پہ میں نے کروایا تھا. جی جی. تو ایک دن کیا ہوا کہ کچھ کھا رہے ہو آپ, تو وہ اوپر سے کوٹنگ ہی ہوتی ہے نا. جی جی, کوٹنگ اتر سکتی ہے کسی ٹائم. وہ لانگر ڈیوریشن کے لیے نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو لیبارٹری میٹ ہوتے ہیں جی, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا, وہ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہاف بنتے ہیں نا, جو کہ ہاف لگاتے ہیں آپ. جی جی, جس طرح لیڈیز یہ نیلز پہنتی ہیں اسی طرح کی یہ نیلز ٹائپ ہیں, اوپر اسی کلر کے نیلز ٹائپ ہیں. تھوڑی سی منیمم ہم کٹنگ کرتے ہیں دانتوں کی اوپر سے, پھر وہ اس کے لیے جگہ بنا کے اس کے اوپر ہم وینئرز کرتے ہیں. اچھا, یہ وینئرز ہے. پھر ایک کراؤنز ہوتے ہیں, وہ پورے دانت آپ کو, وہ تو پورے دانت کے اوپر وہ کراؤن ہوتے ہیں. اچھا, اور کراؤنز میں بھی مختلف پھر ٹائپس ہیں. اس میں زرکونیا سب سے بیسٹ ہے, جو دانتوں کے بالکل جو دانت کا میٹیریل ہے اسی سے یہ تقریباً بنا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ای میکس بھی تو ہے. ای میکس ہے, لیکن ای میکس پاکستان میں بہت کم یوز ہوتا ہے, کیونکہ ای میکس سے اچھا پھر زرکونیا ہے. چارجز میں فرق ہے نہیں, تو پھر زرکونیا ہم کہتے ہیں کہ زرکونیا. اچھا, زرکونیا کے اندر میٹل ہوتا ہے؟ نہیں, میٹل تو وہ تو پورسلین فیوز ٹو میٹل, پی ایف ایم جو کراؤن ہوتے ہیں اس میں میٹل ہوتا ہے. وہ آج سے میرے خیال ٹھہرے پی ایف ایمز یوز ہوتے تھے آج سے 20 سال پہلے. جی 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 جی. عظیم, آپ سوچے ہوں گے مجھے آدھی ڈینٹسٹری مجھے بھی آ گئی ہے نا ڈاکٹر صاحب, پتہ ہے نا مجھے. آج بھی یہ لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن اس سے ذرا موٹے موٹے دانت لگتے ہیں. موٹے بھی لگتے ہیں, اس سے جو گمز ہیں ہمارے, مسوڑا جو ہے اس کو بھی وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہاں, وہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو. بہت سے پیشنٹ کو پھر میٹل الرجی ہوتی ہے, تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. سب سے بیسٹ چیز زرکونیا. اوکے, زبردست. آج تو معصومہ فوٹوگرافی کے ساتھ دانتوں کے حوالے. ہاں بالکل. کیا پتا آپ وہ لگوا لیں, کیا آپ کا اگر شوق ہے تو وہ انویزیبل الائنر. ویسے بھی پیاری اسمائل ہے, لیکن لوگوں کو ہوتا ہے پھر بھی تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے یہ اوپر کے جو دانت ہے اس پہ تھوڑا سا مجھے ضرورت ہے ابھی. اس کی وجہ ہے کہ پھر آئی تھنک دس از اے بیٹر چوائس, لائنرز جو ہے. چلے ناظرین, ادھر ہم نے ڈیل بھی لاک کر دی ہے آن ایئر. سو معصومہ آپ بتاؤ, آنے والے دنوں میں کیا کیا پلانز ہیں؟ پلانز میرے ابھی یہی ہے, میں نے جیسا ابھی پہلے بھی ڈسکس کیا اباؤٹ وومن, عورتوں کے اوپر ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو آن لائن ہم نے ٹریننگز دینی ہے. تاکہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی جگہ پہ ورک شاپ آپ کریں؟ ورک شاپ تو میں کرواتی ہوں, لیکن ان کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, دیٹ از دا پرابلم. اس میں کرتی جب باہر ہی نکلیں گی تو فوٹوگرافی کہاں سے کر لیں گی؟ دیکھیں اس کا ایک طریقہ ہے. جب ہم ورک شاپس کراتے ہیں تو ہم ان کو سکھاتے ہیں نا کہ آپ نے کیسے پکچر کھینچنی ہے, تو وہ اسی وقت پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں آن اسپاٹ, جب ان کو کروا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکل. تو ہوتا یہ کہ جب وہ پروڈکٹ, میں یہ بھی آگے میں نے بتایا نا کہ ہم مانیٹائز کرنا سکھاتے ہیں کہ جی انسٹاگرام آپ نے یا فیس بک کیسے مانیٹائز کرنا ہے. انسٹاگرام مانیٹائز ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا, میرے کر کے بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. آپ لوگ اگر آپ کا کنٹینٹ اور آپ کا اگر کوالٹی اگر ورک ہو, یعنی آپ کی ویڈیو بہت ایچ ڈی کوالٹی ہو اور آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ 100% جائے, اوریجنل ہو, تو آپ کا جو ہے وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ وائرل ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو وارننگ ملی ہوئی ہو پھر نہیں ہوگا, تھوڑا مشکل ہے. پھر ایک مہینے کی سزا ملتی ہے. 1 مہینے کی سزا ملتی ہے, اس پہ آپ اپالوجی ان کو لکھ دیں دیٹ یو نو آئی ول بی کیئرفل ود یور اسٹینڈرڈس, جو کہ آتا ہے ہر اس فیس بک میں بھی آ جاتا ہے, انسٹا میں بھی, اور وہ پھر 15 دن کے بعد آپ کو اپالوجی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو. اچھا, اب اسی لیے میں نا فارورڈ کیے ہوئے جو پوسٹ ہوتے ہیں نا وہ نہیں لگاتی. وہ کیا ہوا, میرے سے غلطی ہوئی, ایک فارورڈ کی بھی پوسٹ میں نے لگا, مطلب فارورڈ کر لی اسٹوری میں, تو وہ فیک تھی.
फेक न्यूज़ थी, तो उन्होंने फेक न्यूज़ 1 महीने तक मेरा लाइव बंद देखिए हुआ। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना, जो इन लोगों की है, ज़ाहिर है दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट। तो यस, अगर ओरिजिनल आपने रहना है तो बी ओरिजिनल, बी परफेक्ट एंड बी मीनिंगफुल इफ़ यू वांट टू मोनेटाइज योर इंस्टा एंड फेसबुक। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये ज़रूर आप मासूमा ज़ुबैरी को फॉलो भी कर लें, दोबारा से बता रही हूँ, ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, MASOOMA ZUBAIRI। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको कहाँ फॉलो करें? सेक्रेटरी फॉलो मी। फेसबुक पे फॉलो करें डॉक्टर सलमान यासिर। ओके। और आपका जो क्लिनिक का पेज है कोई? क्लिनिक का पेज मेरा इसी फेसबुक इसी फेसबुक पे। ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन, अब आपसे मैं, एंडोडोंटिक्स क्या है? एंडोडोंटिक्स एंडोडोंटिक्स जब दांत में दर्द होता है, अच्छा, पल्प तक अंदर रगें होती हैं, पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच चुका होता है, तो RCT रूट कनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं। इन प्रोसीजर्स को एंडोडोंटिक्स बोलते हैं। ये पूरा एक फील्ड जो है। रूट कनाल है। रूट अच्छा डॉक्टर साहब, ये रूट कनाल क्या होता है, जरा समझाएं मुझे। हमेशा फलाने का रूट कनाल हो रहा है, क्या है ये? ये हमारी जो दांत है ना, दांत के अंदर बारीक सी रगें होती हैं। ओके। दांत के ऊपर से हमने जाना होता है अंदर, वो बारीक रगें हमने काटनी होती हैं ताकि कनेक्शन ही कट जाए, दांत अपनी जगह सेव रहे और दर्द उसमें सारी जिंदगी के लिए खत्म हो। तो ड्रिलिंग करते हैं आप? ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन वो एनेस्थीसिया देते हैं ना, वो सुन एनेस्थीसिया करके। दे डॉक्टर देते साहब, कौन सा वाला एनेस्थीसिया? हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना। लोकल मतलब ये कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, वही एरिया, सिर्फ वही जो दांत है सुन उसका कर देते एरिया हैं ना। सुन हो जाएगा। वही ड्रिल की आवाज तो आएगी। वो पेशेंट को पता भी नहीं चलता, सिर्फ आवाज आती है। डॉक्टर साहब, बाकी बिल्कुल बेहोश करके नहीं कर सकते? बेहोश करने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल आराम से हो जाता है ये। अच्छा नाज़रीन, मुझे लोकल एनेस्थीसिया नहीं पसंद है। मतलब ऐसे जिस तरह ऑपरेशन होता है उस तरह मना होता है ऐसी सिचुएशन में बेहोश करना? वो जो प्रोसीजर्स, एक ही पेशेंट के बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, फिर जनरल एनेस्थीसिया पे हम जाते हैं। हाँ। लेकिन एक दांत, 2 दांतों के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया पे नहीं जा सकते, हम लोकल एनेस्थीसिया ही देते हैं। अच्छा, वो आपने दिया, फिर आपने ड्रिल किया और उसके अंदर कोई मेटल लगाते हैं फिर? नहीं, अंदर क्या? मेटल नहीं लगाते, वो साफ करके उसके पिन्स होते हैं, प्लास्टिक की पिनें होती हैं, GP बोलते हैं, उसको अंदर डालते हैं। हाय हाय हाय। उस दांत का कनेक्शन ख़त्म हो गया, उसमें ज़िंदगी भर दर्द नहीं आएगा, दर्द ख़त्म हो जाता है। और डॉक्टर साहब, इसके चार्जेस क्या होते हैं रूट कनाल के? जस्ट फॉर माय, अब यहाँ से यहाँ तक बता दें अंदाजन ये है कि 7,000 से लेकर 12,000 तक ये चार्जेस होते हैं एक दांत का। एक दांत का। ओके। और अगर क्लीनिंग करानी है, लाइक जो वो स्केलिंग जो होती है, क्लीनिंग में तो बहुत से प्रोसीजर्स है ना। स्केलिंग है सबसे पहले, जी, जी। स्केलिंग के तकरीबन 6,000 चार्जेस होते हैं। ओके। फिर उसके बाद पॉलिशिंग होती है, पॉलिशिंग पेस्ट से पॉलिशिंग होती है, तो तकरीबन 4,000 उसके होते हैं, अराउंड अबाउट 4,000 होते हैं। मुझे वो ब्रेसेस का भी वो जो हमारे वो लाइन उसकी प्राइस रेंज कहाँ से? जो ब्रेसेस हैं वो तकरीबन 1.5 लाख तक लग जाते हैं, जो ब्रेसेस हैं। ब्रेसेस है और जो इनविजिबल अलाइनर्स है वो तकरीबन 2 लाख तक होता है। 2 लाख। 2 लाख? हाँ। क्या है, कुछ भी नहीं है। कल ही लगू, मैं भी लगवा लेती हूँ, अंदर ही दांत चले जाए। नहीं डॉक्टर साहब, क्वाइट रीजनेबल। नहीं, इट इज नहीं देखिए, अगर आप बाहर के मुल्क जाए ना, जी, यूके, अमेरिका, कनाडा, तो वहाँ आपको पे लग अच्छे पता, खासे तभी वहाँ पे लोगों के दांत ही बेचारों के खराब हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं, इतना महंगा है। मतलब आप सोचे एक दांत का आई थिंक $3,000-4,000 थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में। दुबई से तो अक्सर पेशेंट आते हैं मेरे पास, जो दुबई UAE में रहते हैं, वो मेरे पास आते हैं। उधर भी patients। बहुत एक्सपेंसिव है डेंटिस्ट। तो उधर वो एक पेशेंट मुझे बता रहा था कि मैंने ये लगवाए 7 लाख रुपए पाकिस्तानी मैंने लगाए इसके ऊपर, और वही प्रोसीजर्स मैंने 1.5 लाख में करने थे इधर। देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री, कॉस्मेटिक सर्जरी और ये आपके डेंटिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ना सोचें कि जी वो बहुत महंगा है, लेकिन ये कि दांतों से आपकी फेस फॉर्मेशन रहती है बहुत ज्यादा। इनका सॉन्ग है सॉरी, आपका सॉन्ग नहीं नाज़रीन, आज आई एम सॉरी, आज हमारी जो फ़ोन लाइन्स है बिकॉज ऑफ द बारिश वो थोड़ी सी आगे पीछे। एक सॉन्ग सुनते हैं, चल के वापस आते हैं और शब लगाते हैं। वाह नाज़रीन, ज़बरदस्त सॉन्ग था। इससे पहले हम जो बातें कर रहे थे वो भी बड़े अच्छी है। डॉक्टर सलमान यासिर, सही बोला है डॉक्टर साहब नाम? जी। डॉक्टर सलमान यासिर हमारे साथ मौजूद है, साथ में डॉक्टर
مصوبہ زبیری ہمارے ساتھ ہے. اور ناظرین میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ کون سی شارک ہے, یہ کون سی جگہ ہے کہ وہ چیک کر رہی ہوتی ہے اب سمندر کے نیچے. مصیبت, ہمارا نیٹ نہیں چل رہا ہوتا نہ کچھ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کچھ ہوا میں, کہ وہ پاکستان کی تار جا کے کھا کے نا اس میں چکے مارتی ہے جا کے. بتائیں مجھے, مطلب نہ امریکہ افریقہ کسی کی تار نہیں چھڑتی ہے, صرف پاکستان کی. تو یہ پرولونگ ایک خام خواہ, وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں وہ شعر تھا, غالب یہ خیال اچھا ہے, اس سے پہلے کیا تھا؟ چترال کے آدمی سے پوچھ رہی, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل کو بہلانے کے لیے, دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. یار زبردست. اب آپ لوگوں کو قسمت آپ کی کہ آج آپ کو کدو کے کباب کھانے پڑیں گے. اس کے ساتھ میں آپ کے لیے تھوڑا سا سیلڈ بناتی ہوں. اچھا معصومہ, اب یہ بتائیں تھوڑا سا, یہ ایک تو یہ کہ آپ اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو فوٹوگرافی آپ کا ہے, یو ڈو اے لاٹ آف ادر تھنگز آلسو, تو وہ ضرور بتائیں تاکہ جتنی خواتین ہیں کہ ایک ہی چیز وہ فوٹوگرافی نہیں کرتی ہیں اور آن لائن کورسز اینڈ آل, یو ڈو اے لاٹ آف ادر تھنگز آلسو. Yes, I do encourage young people coming up to me and telling me کہ میم ہمیں انٹرنشپ پروگرامز جو ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے آپ جو ہے وہ بچوں کو انرول کر سکتے ہیں اور خواتین کو انرول کر سکتے ہیں. پلس سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں کرتی ہوں الحمدللہ. اور جب آپ اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے بیس بناتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تو آپ یہ اپنا اخلاق کب تک ٹھیک رکھتی ہیں؟ جب تک میری جو کہتے ہیں نا پانی سر سے نہیں ہو جاتا تب تک تو رکھتی ہوں. تو آپ کا بوائلنگ پوائنٹ کون سا ہے؟ بوائلنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بوائلنگ پوائنٹ تو آئی بی ویری آنیسٹ, کچھ میرے اندر پیشنس بھی ڈیولپ ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر آپ ڈفرینٹ کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, تو اب وہ باتیں سن کے نا تھوڑی بہت وہ میرے اندر پیشنس لیول بہت ڈیولپ ہو گیا ہے. تو ہاں پیشنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یو نو آپ کی جو ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کسٹمرس کے ساتھ اور وہ سارا کچھ کلائنٹس کے ساتھ, اس میں آپ بڑا پیشنس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ظاہر ہے آپ کی جو آپ نے کوڈ کی ہوتی ہے چیز وہ آپ ظاہر ہے آپ سے وہ بارگیننگ کرتے ہیں سارا کچھ. پھر آپ کو ظاہر ہے آپ نے مارکیٹ بھی دیکھنی ہے, آپ نے کمپٹیشن بھی دیکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے گریٹیفائی کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور یہ کہہ رہی ہوں نا ٹریننگز کے علاوہ یہ چیزیں بھی آپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. وین یو آر انڈلجنگ ان یور بزنس یو ٹینڈ ٹو میٹ اے لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل ود ڈفرنٹ سیٹ آف مائنڈس. اوکے, تو وہ پھر بڑا چیلنجنگ میرے لیے ہوتا ہے. ظاہر ہے تھوڑا سا یہ کہ کسی کو کوئی کہتا ہے پیسے بہت زیادہ ہیں, کوئی کہتے ہیں پیسے جو ہے وہ بس ٹھیک ہیں, یہ وہ جو ہم کم بھی بتاتے ہیں وہ بھی نہیں وہ افورڈ کر پاتے, تو ان کو بھی ہم پھر ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں ود گڈ کوالٹی آف ورک. یہ چیز ڈاکٹر صاحب آپ کے جس طرح نا اس کے علاوہ کہتے ہیں نا یہ تو آپ کا پروفیشن ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی ہابیز, یہ پروفیشن ہے نا, آپ پروفیشن نکل کے اپنے آپ کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے فریش کرنے کے لیے آپ کے کوئی ہابیز یا ایکٹیویٹیز؟ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ہابیز تو آپ اس میں زیادہ نہیں رکھ سکتے. بس اتوار کی ایک سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں باہر کسی ٹور پہ نکلیں, کوئی اسلام آباد گھومیں, کوئی لاہور گھومیں. اچھا تو کیا ایکٹیویٹی میں کدھر آپ جاتے ہیں؟ ہم تو اسلام آباد ہی. اچھا فرض کیا ایکٹیویٹی کا مطلب میں پوچھی تھی کہ مطلب فرینڈس کے ساتھ کہیں جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں یا کہیں چائے پینے, کیا آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ فیوریٹ تو ہمارا ہے, ہم دوست مل کے جاتے ہیں پشاور. پشاور میں جو خوراکیں ہیں نا وہ بہت مشہور ہیں, دم پخ ہے اور میں تو چرسی تکہ کھایا تھا. ہاں چرسی کا, ہم اسپیشلی چرسی جاتے ہیں. اچھا یہ چرسی تکہ میں کیا ڈفرینس ہے جو ریگولر تکے میں؟ دونوں بتانا ہے آپ نے, آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب پہلے. ڈیفرنس اس طرح نہیں بتا سکتے, ٹیسٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. اچھا یہ پچھلے دنوں میں خیبر شنواری ادھر اسلام آباد میں جو ہے ادھر ہی میں گیا تھا, لیکن جو چرسی کا وہ ٹیسٹ ہے پشاور کا وہ نہیں ملے گا. یہ بھی بہت مزے کا تھا, بہت چپل کباب بھی کہ وہ کھا کے یہ آج مجھ کو کیا ہوا, ایسا تو نہیں ہے. وہ بہت زیادہ وہ ٹیسٹی فوڈز ہوتے ہیں. اچھا آپ بتائیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جب پشاور گئی تھی میں نے چپل کباب کھائے تھے اور بہت ڈفرینٹ تھے. اگر میں اسلام آباد سے کمپیئر کروں نا پشاور کے چپل کباب, تو میں کہتی ہوں میں پورا بھر کے نا باکس لے کر آئی تھی گھر والوں کے لیے, اس قدر مزے کے تھے. کیا ٹیسٹ ہوگا. ابھی میں اب کہاں یہ لوگ
بیف کے اور اس کے کباب. آج آپ کدو کش کر کے وہ والے کباب آپ کو کھلا رہی ہوں. ناظرین ایک سیکنڈ, میرے دماغ میں ایک خیال آیا, یہ جو ہمارا مکسچر ہے اس کو بجائے اب میں اس کے کباب بنانے کے جو تھوڑا رہ گیا تھا, اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیتے ہیں. پیزا اس کو آپ ایسے پکا لیں, پیزا بنا لیں ہیں. اوہ سوری معاف کیجیے گا ناظرین, سوری معاف کیجیے جی. یہ آپ کی سبزی بن گئی 2 in 1. بجائے اس کے ابھی ہم کباب بناتے, اس کا ہم نے سالن بنا دیا ہے. سو میں آپ لوگوں کی لا رہی ہوں. آپ کے فیوریٹ ڈش کون سی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر معصومہ آپ نے بتانا ہے فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ فیوریٹ ڈش تو میرے کباب ہی ہے, میں کباب بہت شوق سے کھاتا ہوں. اچھا, تو آج آپ خود کبھی بنائے ہیں آپ نے؟ خود تو نہیں بنائے. ڈاکٹر صاحب خود آپ نے کوکنگ کیوں نہیں کی آج تک, یہ بتائیں مجھے خود کیا تو وجہ؟ آج تک صرف آملیٹ بنائے اور چائے بنائی, اس کے علاوہ بس تو پھر اور کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ دانت بھی کیا بنائے ہیں, دانت بھی بنائے ہیں, دانت بھی بناتے ہیں, آملیٹ بھی بناتے ہیں, واہ. اچھا, آپ کو کوکنگ کا شوق؟ کوکنگ کا شوق بالکل ہے, اور لیکن جو ہے وہ تھوڑی فیسلٹی ملی ہوئی ہے گھر میں تو تھوڑا ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ہاں جب بنانا ہوتا ہے تو پھر بنا لیتے ہیں. اوکے, زبردست. اب آپ نے ذرا ناظرین ٹینشن ہو گئی ہے, دونوں اچھے کباب کھانے والے. یہ لیں چیک کریں ذرا, میں ذرا وہ کر کے لائی ہوں, یہ لیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی لیں تاکہ ہمارے دانت پھر اس کے بعد صفائی کروائیں گے انشاءاللہ. ناظرین آج کا شو آپ جو ہے نا دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں رات کو 9:30 بجے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوپہر کو بھی. اب کھا کے بتائیں, اب جھوٹی تعریف ہے ویری گڈ. نہیں, دس از ریئلی گڈ. یہ کدو کو ڈاکٹر صاحب آج کی تاریخ میں کھا لیں آپ. پتہ ہے یہ تو ڈائٹ پہ بڑا فٹ ہے. I need the recipe. This is so good. کدو کش کر کے بیچ میں مسالے ڈال کے جس طرح کباب بناتے ہیں آپ فرائی کر لیں. آپ اس کے بھی بنا سکتے ہیں, جو بھی ہارڈ سبزی ہے, گاجر کے بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح کدو کش کر کے. سوری پانی پی رہا. چقندر کے اور آلو کے, آلو کو بھی گریٹ کر کے آپ بنا سکتے ہیں. ناظرین ضرور ٹرائی کرنا. اینڈ آئی ہوپ ابراہیم صاحب فرام لکی مروت انہوں نے یہ شو دیکھا ہو. اب ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی کورسز میں ڈیلز ہیں فار دس منتھ؟ یس, ڈیلز بتائیں تاکہ لوگ آپ کو فوراً جوائن کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 مہینے کا جیسے میں نے بتایا تو آپ اس کو 1 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اوکے, اگر آپ کے 1 مہینے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ہم 15 دن کا بھی کر سکتے ہیں. اوکے, سو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو. وہ پھر پرائسز ڈفرینسیشن زیادہ آتی ہیں. اوکے. اور ایک کورس کا جو بیسک کورس ہے وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے, اور اس کے کیا چارجز ہیں؟ دیٹ از ورتھ 15,000. اوکے. ہاں, اینڈ 3 months کا جو ہے وہ 30. ہاں, 10 کے اس 10 کے. اور اگر 15 days کا ہوگا تو دیٹ از اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ 8 to 10,000 اس طرح رف. اور آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی ڈیلز ہیں اس وقت فار دا منتھ آف سپٹمبر؟ ہوتی ہے نا آپ کی کوئی ڈیل ہوتی ہے کہ کلیننگ کروائیں یا جس طرح بیوٹی سیلونس کی, آپ اس طرح کی کوئی چیز رکھتے ہیں اپنے کلینک میں؟ استھیٹیکلی یہ چیزیں ہم رکھتے ہیں نا, ہم جو ہماری ہوتی ہیں کلینک میں. اوکے, ہاں ہوتی ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا تھوڑا ڈسکاؤنٹیڈ کہ اس مہینے آپ کو 10% ملے گا یا 5%. خاص کر جو استھیٹکس ہے نا, جو اسکیلنگ ہے, پالشنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, ٹوتھ وائٹنگ جو ہے, اس پہ ہم رکھتے ہیں ڈیلز رکھتے ہیں. پھر اس کو فیس بک پہ سارا پیجز پہ یہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ نے ان کی جو پروموشنز ہیں وہ چیک آؤٹ کرنی ہے تو فیس بک پہ آپ جا کے ڈاکٹر سلمان یاسر آپ ٹائپ کریں گے تو ڈینٹسٹ ہیں, آپریٹیو ڈینٹسٹری کرتے ہیں, ان کا آ جائے گا. اور اگر آپ نے فوٹوگرافی کا کوئی کورس جو ہے یا مانیٹائز کرنے کا اپنے چینل کو یا اپنے آئی ڈی کو, تو آپ معصومہ زبیری ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ دونوں جو ہے نا مختلف ایریاز میں ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. اب ناظرین ہمارے پاس ٹائم کتنا بچا ہے؟ 5 6 7 منٹس ہیں. 7 منٹس ناظرین, کیونکہ کل جو ہے ٹنگ ہو گیا تھا اس لیے پہلے سے
डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि अच्छा सा पैगाम जो सिचुएशन इस वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं या वो या आप अपने डेंटिस्ट्री के हवाले से कोई भी अच्छी सी बात तो दैट्स योर कैम। मैं डेंटिस्ट्री के हवाले से बताऊंगा, जो पहले भी मैंने बताया कि लोग जाते हैं क्वेक्स के पास, चार्जेस के पीछे वो होते हैं कि ये डॉक्टर साहब कोएक्स बता दें कि जाली डॉक्टर अथाई जो डॉक्टर्स हैं जाली डॉक्टर्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं 3,000 में रूट कनाल करवाऊंगा मेरा दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म वो नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म उसके बहुत ज़्यादा उसके नुकसानात होते हैं। तो क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के पास जाएं और उसका पूछें, उसकी रिपोर्टेशन पूछें, फिर उनके पास जाएं, उसका करें। चार्जेस बेशक वन टाइम तो चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन ये है कि लाइफ टाइम आपको कोई मुसीबत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त। सॉरी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अभी हम हैं यहाँ पे। मासूमा आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो यंग लड़कियाँ आना चाहती हैं, इवन यंग बॉयज़ भी, देखिए आई एम फेमिनिस्ट लेकिन मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मैन। जो बच्चे बच्चियाँ इसमें वोकेशनल स्टडीज़ में आना चाहती हैं, वोकेशनल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये टेक्निकल स्टडीज़ होती हैं, जिस टू बी मोर क्लियर। तो अगर आप लोग अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं इसमें तो ज़रूर मूव फॉरवर्ड हो, अपने काम को मनवाएं, मेहनत करें, पेशेंस और पैशन से अपने आप को मनवाएंगे तो ये दुनिया भी आपको जो है ना वो कहेंगे 4 चांद लगाएगी। तो ये कि हिम्मत ना हारें किसी भी चीज़ पे, बुरा टाइम अच्छा टाइम हर चीज़ के ऊपर हर जगह पे आप जब भी एज आपकी बढ़ेगी आप मेच्योरिटी की तरफ उसी वक्त जाएंगे जब आप फेलियर्स को देखेंगे। तो रिमेंबर दैट कि फेलियर जो है वो फेलियर नहीं होता, अगर आप चाहें तो उसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब ने अपनी जगह बड़ी एक अच्छी बात की दांतों के हवाले से। और मासूमा कि नाज़रीन, अगर आपको किसी भी चीज़ में नाकामी होती है तो ये ना समझे कि बस एंड ऑफ द वर्ल्ड है। शायद वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, चाहे वो शादी हो चाहे वो आपका काम हो, उसको लिंगर ऑन ना किया करेंगे, नहीं वही करना है आपने। क्योंकि जिस तरह ये इनकी तो ये है ना डेंटिस्ट्री है, उन्होंने फोटोग्राफी उनका पैशन है। कुछ लोग होते हैं वही चीज़ दोबारा और उसमें फेलियर ही मिल रहा होता है। तो शायद वो चीज़ या वो इंसान आपके लिए है नहीं, तो छोड़ दें दोनों को, कोई नई चीज़ अपनाएं। नाज़रीन I'm सॉरी, मैं डूंगा ढूंढ रही हूँ, डूंगा बन गया है ये। एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, गुलदार भाई को भी नीचे सारी सेटिंग करने की शौक़ है। ये देखें अभी हम इसको हमने कुक कर लिया, थोड़ा सा और रह गया कुकिंग का। आपको अच्छा नहीं, कुकिंग का तो मैंने पूछा था। कोई अब बताएं गाना कोई पसंद आपको? डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक में म्यूज़िक होता है? क्लिनिक में तो म्यूज़िक नहीं होता, हल्का सा बैकग्राउंड, हल्का सा तो हम बस गाड़ी में सुनते हैं। जब क्या पसंद है आपको, कौन से किस टाइप का मौसीकी? हम पठान है तो हमें पठान जो KPK की जो मौसीकी है, जो पश्तो सॉन्ग्स हैं वो कौन से हम भी सुनते हैं ना, क्योंकि हमारा खैबर नेटवर्क है जी। और उसमें आप हमारा खैबर टीवी भी है और खैबर न्यूज़ है और फिर K2 है मल्टीलिंगुअल। तो आपको कौन से सिंगर ज़्यादा पसंद है पश्तो में? पश्तो में तो हमारा बन्नों का है शाफारूख, वो शाफारूख जी वो बहुत फेमस भी है आजकल, तो वो मुझे पसंद है। ज़बरदस्त। आपका कौन फेवरेट है, क्या सुनती रहती हैं? आजकल तो ये ज़रा पाकिस्तानी पॉप जो पुराना हमारा 80s और 90s का था। अभी मैं गाड़ी में भी आई वाज एंजॉयिंग द वेदर और आई वाज लिसनिंग टू ज़ोहेब हसन, ए दिल मेरे जल रहे और दिल मेरे चल रहे। तो आई वाज थिंकिंग ना आज आपका भी मेरा ख्याल में शायद वो, हाँ मेरा तो वो स्टैंडर्ड है। इट वाज मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। ये नाज़रीन 80s और 90s का म्यूज़िक, चाहे वो अंग्रेज़ी का था या वो पाकिस्तानी था या किसी भी एरिया का, वाज वन ऑफ द बेस्ट। नाज़रीन ये देखें, साथ में कबाब हैं कद्दू के और साथ में कद्दू की एक अदद तरकारी भी बन चुकी है। मैंने कहा ख़राब ना हो। तो नाज़रीन हाँ बड़ा अफसोस होता है, अभी पता ही नहीं चलता कि मैंने बुध को शो शुरू किया होता है और फिर जुमेरात जुमा और फिर मेरी आपसे अब मुलाकात होगी बुध वाले दिन। लेकिन उससे पहले एक अदद पिक्चर लेते हैं ज़बरदस्ती और उसके बाद हमने और एक्चुअल पिक्चर्स भी लेनी है, मतलब ये कि शो के बाद की। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। स्माइल, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत अच्छा लगा। और आपने हमारा जो खैबर टीवी है, क्योंकि आप पश्तो स्पीकिंग भी हैं,
تو ہمارے جتنے جو جہاں جہاں ویورشپ جاتی ہے اس میں بھی آپ ضرور آئیے گا ڈینٹسٹری کے حوالے سے. خیبر نیوز پہ بھی آتا ہے اور خیبر ٹی وی پہ بھی, ٹھیک ہے نا, ضرور آئیے گا. لازمی آنا ہے. تھینک یو ونس اگین معصومہ, always a pleasure to have you. تھینک یو سو مچ. آئی ایم بینگ ویری آنرڈ کہ میں ہمیشہ یہاں پہ آ کے کچھ کوالٹیٹیو بول پاتی ہوں اس پلیٹ فارم سے. زبردست, بہت اچھا لگا. موسم ناظرین, اب ہم چائے پیئیں گے, موسم انجوائے کریں گے. آپ بھی پلیز اپنا خیال صحت کا رکھیں, جان ہے تو جہان ہے, اور جو سچ ہے اور صحیح ہے اس کا ساتھ دینا نہ بھولیے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا خوش آمدی لوگ جو ہے نا ان سے بچ کے رہا کریں, کیونکہ وہ آپ کی کامیابی کو میں آپ کو تعریف تو کرتے ہی ہیں, لیکن وہ ڈاؤن فال میں بھی سب سے زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو خام خواہ تعریفیں کریں گے, آپ کا سر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. تو اگر آپ کہیں یہ جو ہے خوش آمدی لوگ, چاہے آپ کے ارد گرد ہو, دوستوں میں ہو, ان کو فوراً جو ہے نا ٹک آف کیا کریں کہ بھئی اتنا کیا توپ چلائیے کہ مستقل جی آپ کی کیا بات ہے, او ہو جی آپ تو یہ. ایسے لوگوں سے پرہیز کریں, دور رہیں ایسے لوگوں سے. انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی بدھ والے دن صبح, اور آپ کی کالز بھی ہوں گی. معذرت, آج جو ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے سارا جو ہے سسٹم آؤٹ ہوا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں بدھ والے دن. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.